जिंदा खुदा और उसके जिंदा बेटे मेरे आपके और इस पूरी दुनिया की मुनज्जी यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं पास्टर जॉनसन पॉल वन इन क्राइस्ट चर्च नॉटिंघम इंग्लैंड की जानिब से आपकी खिदमत में डिवोशनल थॉट लेकर हाजिर हूँ और आपकी सलामती चाहता हूँ। खुदाए कदूस के खास फजल से मैं उसका शुक्र करता हूँ, क्योंकि उसकी शुक्रगुजारी भी हम उसके फजल के बगैर नहीं कर सकते। उसका रहम जब तक ना हो हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। इसलिए मैं आपके लिए खुदा का शुक्र अदा कर रहा हूं कि आपने ये वक्त निकाला है और आप ये डिवोशनल थॉट सुन रहे हैं। खुदावंद इससे आपको बहुत बड़ी बरकत देने वाला है। खुदा के जिंदा कलाम में खुदाम यीशु मसीह की इंजील जो मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई, उसका 6 बाब और 33वीं आयत। The Gospel of our Lord Jesus Christ according to Saint Matthew, chapter 6 and verse 33। खुदाम यीशु मसीह ने कुछ यूं कहा, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना बरकत का बायस हो। ये आयत एक ऐसी बुनियाद और ऐसा बहुत बड़ा भेद है कि खुदा के पाखरू की मदद से जब हम इस भेद को जान जाते हैं तो फिर हमारी दुआ का अंदाज, हमारी सोच, हमारी तर्ज जिंदगी सब कुछ बदल जाता है। अगर आप इस बाब को पढ़ के देखें तो 25वीं आयत से, ये 6 बाब मत्ती 6 बाब 25वीं आयत से पढ़ के देखें, उसमें खुदाम यीशु मसीह ने तकरीबन 3-4 चीजों का जिक्र किया है कि जैसे पूरी दुनिया में है हमारी जिंदगी में भी ऐसे है। हाँ, बल्कि मुझे ये याद पड़ता है कि जितनी भी दुआया दरखास्तें खुदा के खादमों को कही जाती हैं उनमें ये होता है, मेरे घर के हालात अच्छे हो जाएं, मुझे नौकरी अच्छी मिल जाए, मेरे बच्चे मेरी बात मानना शुरू कर दें, मेरी बीवी और मेरे दरमियान जो हमेशा ठनी रहती है उसका मसला हल हो जाए। हर कोई रोटी कपड़े मकान के लिए, खुशहाली के लिए और दुआ है दौलत के लिए। और कभी कभी तो ऐसी ख्वाहिशात लोगों की होती हैं कि एकदम ही मैं सुबह उठूं तो बस बहुत बड़ा जो है वो मुझे दौलत ही मिल जाए, अचानक ही मिल जाए, छप्पर फाड़ के ही मिल जाए। यही ख्वाहिशात हैं और इन्हीं चीजों की दुआएं हैं। या फिर शिफा मुझे मिल जाए, मुझे बड़ी दर्द हो रही है जी, ये जी बीमारी पीछा नहीं छोड़ती, इसके लिए दुआ करें। अब ये सारी चीजों में खुदाम यीशु मसीह ने 25वीं आयत से उनका जिक्र किया है। आजकल बल्कि हमेशा ही हम फिक्रों में ही रहते हैं और फिर वो फिक्रें इस हद तक आगे बढ़ जाती हैं कि वो स्ट्रेस से फिर डिप्रेशन, फिर वो जहनी मर्ज बन जाते हैं और उसके बाद जो आगे खुदकुशियां होती हैं, घरों में कत्लो गारत, वो खानदान तबाह हो जाते हैं। फिर यही हर वक्त सुबह से लेके शाम तक भाग दौड़ लगी हुई है। मेहनत करके भी पैसे कमाते हैं, कुछ ऊपर से भी जो कहते हैं हदा मन फजले रबी, और उसमें भी कभी रिश्वत ले रहे हैं, कोई किसी को दगा दे रहे हैं, कभी किसी से झूठ बोल रहे हैं, कभी किसी का हक मार रहे हैं, कभी इस किस्म के कमीशन उल्टे सीधे ले रहे हैं। और ये भाग दौड़ लगी हुई है दौलतमंद होने के लिए। और फिर जब रूहानी तौर पे बरकतें नहीं होती, दिन रात कमाने के बाद ना रुपयों में कोई बरकत होती है, वो जितने रुपए उस तरह कमाए होते हैं उससे डबल निकल जाते हैं। फिर इंसान सोचता है बरकत नहीं है, पता नहीं ये क्यों बात है। फिर ज्यादा वो हो जाएगा तो कहेंगे वो जी किसी ने जादू किया हुआ है। और फिर जहन में आएगा हाँ वो फलां है, मेरा ही रिश्तेदार है,
اسی نے کیا ہوا ہے، مجھ سے حسد کرتے ہیں جادو کیا ہوا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے ارد گرد پروٹیکشن لی ہی نہیں خدا کی، تو جادو ہوگا تو ساری چیزیں ہی ہوں گی نا۔ اور اگر آپ ان سب باتوں کو دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ یہ جو زندگی کا طرز طریقہ ہے، سوچ ہے، یہ غیر قومیں جو زندہ خدا کو نہیں جانتی، جو بت پرست قومیں ہیں، جو صرف مذہب پہ لگی ہوئی ہیں کہ ہاں جی ہم یہ چھوٹا سا کام کر لیں تو ہم جو ہے وہ خدا کو خوش کر دیں گے، تو خدا اس سے خوش ہو کے تو ہمارے سارے گناہوں کو نظر انداز کر دے گا۔ خدا اس طرح کام نہیں کرتا کہ جس طرح کسی کمپنی میں یا کسی کارخانے کا کوئی مالک ہے یا سپروائزر ہے، اسے آپ تحفے تحائف دے دیں، تھوڑی سی رشوت دے دیں، اس کی چاپلوسی کرتے رہیں، تو وہ آپ کے دیر سے آنے کو، وہ آپ کے کام کو غلط کرنے پہ وہ چھوٹ دے دے، چلیں جی میں بھی یہ مجھے تحفے شوفے دیتا ہے تو کوئی بات نہیں، میں کر لیتا ہوں برداشت، تو کور کر دیتا ہوں اس کی غلطی کو۔ وہ ایسے کام نہیں کرتا، وہ مالک ہے، آسمان اور زمین کا خالق ہے وہ، اور اس کا معیار ہے پاکیزگی، پاک خدا ہے وہ۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نے ایک بہت ہی بنیادی اور بھید کی بات اس میں بتائی ہے، اور میری دعا ہے کہ خدا کا پاک روح اس کو اگر آپ سمجھ آئے نا، اس کی مدد مانگے پاک روح سے، تو آپ کی غریبی، آپ کی بیماری، آپ کی مشکلات، آپ کا تنہائی، آپ جس بھی مسئلے میں رہتے ہیں وہ چلی جائے گی آٹومیٹک۔ ابھی دیکھیں خدا نے اس کائنات میں قانون بنائے ہوئے ہیں، یہ درخت جو ہیں یہ آکسیجن دیتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں۔ اب درختوں کو کاربن ڈائی آکسائڈ چاہیے اور انسانوں کو آکسیجن چاہیے۔ اب کیا ہے، درخت ہی کاٹتے جا رہے ہیں ساری دنیا میں، بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، وائرسز آتے جا رہے ہیں، آکسیجن جو ہے پھر وہ وینٹیلیٹر کی طرف بھاگنا پڑتا ہے۔ ایک بیسک خدا نے قانون بنایا ہے کہ درخت خدا نے اس لیے بنائے کہ وہ آکسیجن دیں گے، نیچرل آکسیجن جو ہے جس سے انسان زندہ رہتے ہیں۔ پھر بالکل اسی طرح کہ اگر جو ہے وہ، میں اکثر اس کی مثال بھی دیتا ہوں کہ اگر مچھلی جو ہے وہ پانی میں رہتی ہے، یہ خدا کا ایک قانون ہے، اس نے لا بنا دیا ہے اس کائنات میں، اور اب وہ مچھلی جمپ مار کے باہر آ جائے، کہتے میں نہیں رہتی بھی پانی میں، تو کیا ہوگا؟ تڑپ تڑپ کے مر جائے گی۔ تو وہ مرے گی، اسے کسی نے مارنا نہیں، کیونکہ اس نے خدا کے بنائے ہوئے سیٹ لا کے خلاف اس نے کام کیا ہے۔ دنیا میں ایک ایک چیز، کائنات میں ایک ایک چیز کے لیے خدا نے قوانین کو مرتب کیا ہوا ہے، لاز کو رکھا ہوا ہے، اور جب انسان اس قانون کے خلاف قدم اٹھاتا ہے تو یہ پھر ڈپریشن، سٹریس، غریبی اور یہ وہ تو ہوگی۔ بڑی سیدھی سی بات ہے، خدا یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ اگر تم فکروں سے آزاد ہونا چاہتے ہو اور محتاجی سے نکل کر ضرورتیں جو ہیں تمہاری پوری ہونی چاہیے، جیسے انہوں نے مثال دی کہ ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ وہ بوتے ہیں نہ وہ کاٹتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ انہیں مہیا کرتا ہے۔ اگر ہم اس بات کو، چھوٹی سی بات کو، میری دعا ہے، اور جس پیشن سے، جس ترس اور ہمدردی سے اور دلی دکھ سے میں یہ ڈیووشنل تھاٹ ریکارڈ کر رہا ہوں خدا کی حضوری میں، میری دعا ہے کہیں یہ ڈیووشنل تھاٹ آپ کی روح تک پہنچ جائے۔ خدا یسوع مسیح نے بڑا آسان اس کا طریقہ بتایا ہے۔ قانون کیا ہے؟ خدا یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں؟ دو چیزیں کہہ رہے ہیں۔ پہلے تم اس کی بادشاہی، یعنی خدا کی بادشاہی۔ خدا کی بادشاہی کیا ہے؟ خدا کی بادشاہی کا وہ مطلب ہے، جیسے آپ جس ملک میں بھی رہتے ہیں اس ملک کا ایک آئین ہے، لیجسلیشن ہے، احکام ہے، اور اس آئین کے خلاف جو کوئی کام کرتا ہے اسے سزا ملتی ہے۔
اب خدا کی بادشاہی کا قانون کیا ہے جس کے مطابق ہمارا انصاف ہونا ہے جب ہم نے اس زمین کو چھوڑنا ہے؟ خدا کی بادشاہی میں خدا بادشاہ ہے، وہ خالق اور مالک ہے اس کائنات کا، اور وہ پہلے تو بات ہے پاک ہے، وہ اس نے اپنا قانون بنایا ہے۔ پڑھ کے دیکھیں یہ جو موسوی شریعت میں 10 حکموں کو، پھر آپ جو ہے وہ پڑھ کے دیکھیں خروج کی کتاب کو، احبار کی کتاب کو، استثنا کی کتاب کو، گنتی کی کتاب کو۔ اس میں خدا نے ایک باپ کی طرح جیسے بچوں کو وہ سکھاتے ہیں ایسے نہ کرنا، اگر ایسے کرو گے تو اس کی یہ سزا مل جائے گی، اگر ایسا تم نہ کرو گے اس کا تمہیں یہ اجر مل جائے گا۔ پڑھ کے دیکھیں، اس میں لکھا ہے خدا کی بادشاہی کے قانون، فاؤنڈیشن ہے وہاں پہ۔ اور خدا یسوع مسیح نے یہ کہا کہ پہلے تم خدا کی بادشاہی، ہم اپنے ملکوں کے آئین لیجسلیشن کو، احکام کو تو بہت یاد رکھتے ہیں کتابیں اپنے گھروں میں، لیکن خدا کا قانون کیا ہے؟ ملکوں کے قوانین جو آئین ہیں وہ آپ کو کوئی اجر نہیں دے سکتے، وہ جو ہے اگر وہ توڑیں گے اس کی سزا ہی ملے گی۔ اگر وہ اس آئین کے اندر رہیں گے تو آپ محفوظ رہیں گے، اور آپ جو ہے اپنے کام سے کام رکھ کے تو جو ہے اس میں کماتے رہیں گے۔ لیکن خدا کی بادشاہی میں یہ ہے فرق کہ جب اس کے حکموں کو مانا جاتا ہے، اس کی مرضی پہ چلا جاتا ہے، تو وہ آسمان کی کھڑکیاں کھول کے برکتیں برسانے لگتا ہے، اور وہاں لکھا ہے کہ تمہارے پاس رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہوگی۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر یہ تم فکروں سے آزاد ہونا چاہتے ہو، امیر ہونا چاہتے ہو، کہ کسی چیز کی محتاجی نہ تمہیں رہے، تم شفا اچھی صحت میں رہنا چاہتے ہو، تو 2 چیزیں ہیں، خدا کی بادشاہی کی تلاش کرو۔ تلاش کس طرح ہم کر سکتے ہیں؟ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے اس کا، اس کو پڑھنے سے، اس پر غور کرنے سے۔ اور پھر دوسرا کہا کہ اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو۔ اس کی راست بازی کیا ہے؟ گناہ جب انسان کی زندگی میں آیا تو خدا سے اس کی رفاقت ٹوٹ گئی، عدن سے اسے نکلنا پڑا۔ بڑی سیدھی سی بات ہے۔ جب تک گناہ نہیں تھا انسان فرما بردار تھا، خدا کی حضوری میں رہتا تھا، اس کی مرضی میں رہتا تھا، اسے نہ دعائیں کرنی پڑتی تھی نہ محنتیں کرنی پڑتی تھی، مہیا ہوتا تھا، خدا نے اختیار دیا ہوا تھا، اشرف المخلوقات بنایا۔ اور راست بازی کیا ہے؟ خدا کے حکموں کو ماننا، وہ پاک ہے، اور ایک دوسرے جو دوسری اس کی خصوصیت ہے محبت۔ اب انسان حکموں کو مان کے اگر پورے پرانے عہد نامے میں دیکھیں، شریعت پہ عمل وہ کر ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ گناہ اس کی فطرت میں بسا ہوا تھا۔ اور پولوس بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جو نیکی میں کرنا چاہتا ہوں مجھ سے ہوتی نہیں، اور جو بدی میں کرنا ہی نہیں چاہتا وہ مجھ سے خود بخود ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کیونکہ گناہ مجھ میں بسا ہوا ہے۔ اب گناہ انسان اپنی کوشش سے اپنے اندر اسے نکال نہیں سکتا۔ یہ آپ کا کوئی مکان نہیں ہے جس میں آپ نے کرایہ دار رکھے ہیں تو آپ کو جب مرضی اسے نکال دیں یا کرایہ بڑھا دیں، ایسا نہیں ہے۔ گناہ نے جکڑا ہوا ہے، اس کو پاک ہی کوئی نکال سکتا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ یسوع مسیح ہے۔ تو ہم یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی راست بازی کی تلاش کرو۔ اور جب ہم یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں قبول کرتے ہیں اور اس پر ایمان لا کے اپنے گناہوں سے وہ سارے کام جو خدا کے کلام کے خلاف ہیں وہ خداوند کے سامنے رکھتے ہیں کہ واقعی میں گناہ گار ہوں، خداوند اس گناہ کی وجہ سے، ان کاموں کی وجہ سے تجھ میں اور مجھ میں جدائی ہے، تیرا فضل مجھے نہیں چھوتا، اس لیے میری زندگی میں بحالی نہیں آتی، میں بیمار ہی رہتا ہوں، میں غریب ہی رہتا ہوں، تو میری زندگی میں میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا اور کرتی ہوں۔ جیسے ہی ہم فیصلہ کرتے ہیں خداوند یسوع مسیح زندہ خدا ہے، وہ ہماری زندگی میں آتا ہے، ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ہمیں گناہ نہ کرنے کی طاقت دیتا ہے پاک روح کے انعام سے۔ ہماری سوچ بدل جاتی ہے، ہماری فکر بدل جاتی ہے،
اور جب ایسا ہو جاتا ہے، ہم خدا کے کلام کو سمجھنے لگتے ہیں، ہم خدا کا کلام پڑھنے لگتے ہیں، اس کے حضور پاک زندگی گزارتے ہیں، یسوع مسیح جو وہ راست باز ہے اس کی راست بازی ہمیں ملتی ہے، اور پھر ہماری دعا کرنے کا طریقہ، خدا کے ساتھ ہماری سوچ ہمیشہ 24 آور اس کے ساتھ ہو رہی ہے، اور جب ہم اس کی بادشاہی کے فرزند ہو جاتے ہیں زمین پر بھی رہتے ہوئے، تو پھر آسمان کھل جاتے ہیں، پھر ہمیں کلام کی سمجھ آتی ہے، ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ہم خود دعا کرتے ہیں، اپنے جسموں سے بیماریاں دور رہتی ہیں، خدا کے وہاں لکھا ہے کہ خدا سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن رہتا ہے، اور اس وقت انہیں بچاتا ہے جب زبور 91 میں لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں، اور پھر آگے لکھا ہے کہ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ اس سے بڑا وعدہ کہاں دیکھ سکتے ہیں ہم؟ کون مہیا کر سکتا ہے؟ وہی خدا قدوس مہیا کر سکتا ہے جو ہمیں پیار کرتا ہے۔ ہر کوئی امیر ہونا چاہتا ہے۔ کیا آپ شکر گزاری دیتے ہیں چرچز میں خدا کے؟ کیا خدا نے یہ کہا ہے کہ 10واں حصہ میرا ہے؟ زمین کی آدم کے گناہ کی وجہ سے زمین لعنتی ہو گئی تھی، خدا نے ایک سسٹم سیٹ کیا کہ تم اپنی فصلوں کا جو حصہ ہے وہ لا کے ہیکل میں دینا، میرے حضور دینا، اور اس بات کا تمہارا اقرار ہوگا کہ خدا ہی فصلوں کو اگا سکتا ہے، خدا ہی رازق ہے، وہی مہیا کر سکتا ہے۔ جب اس بات کو مانو گے تو میں اس زمین کی لعنت جو ہے وہ کاٹ دوں گا، اور وہ زمین تمہیں فصل دیا کرے گی۔ یہ خدا کے کلام میں لکھا ہے۔ خدا نے کہا 10واں حصہ میرا ہے۔ اب 100 روپیہ کماتے ہیں، اس میں 10 روپے وہ جی پوری بنتی نہیں ہے۔ جب اکثر کوئی بات کی جائے دہ یکی پہ یا شکر گزاری پہ، اسے کہتے پتہ نہیں یہ خدا کے خادم انہیں چاہیے۔ انسان کی کیا اوقات ہے کہ جرت ہے کہ کسی کو وہ کھانا کھلا سکے؟ یہ پیسے جب دنیا کے پاس آتے ہیں کہاں سے آتے ہیں؟ خدا اگر تندرستی ہی نہ دے، خدا اگر عقل و دانائی ہی نہ دے، تو کہاں سے یہ چیزیں آتی ہیں؟ بہت سی لوگ ہیں جو پوری عمر جو بستروں پہ جڑے رہتے ہیں، بیچارے ہل نہیں سکتے۔ خدا یسوع مسیح نے یہ کہا، 2 چیزیں کہیں، پہلے خدا کی بادشاہی، دوسرا اس کی راست بازی کی تلاش کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ساری وہ چیزیں جو انہوں نے کہا کہ جسے دنیا جس کے پیچھے گھومتی رہتی ہے ہر وقت، 24 گھنٹے میں سے 22 گھنٹے کام کرتے ہیں، پھر بھی پوری نہیں پڑتی۔ جیسے زبور جو ہے وہ 127 میں لکھا ہے، تمہارا سویرے اٹھنا اور دیر سے آرام کرنا اور مشقت کی روٹی کھانا اب سے، کیونکہ وہ تو اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ اور خدا یسوع مسیح نے یہ وعدہ کیا، پہلے تم اس کی یعنی خدا کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو، تو باقی کی کیا لکھا ہے آگے؟ تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ سب چیزوں میں کیا ہے؟ اس میں بے فکری آتی ہے، اس میں خوشحالی آتی ہے، اس میں لمبی عمر آ جاتی ہے، اس میں جو ہے وہ شان و شوکت آ جاتی ہے، اس میں یہ جو ہے کہ روٹی کپڑا مکان آ جاتا ہے۔ میری دعا ہے اس ڈیووشنل تھاٹ میں خدا کا پاک روح جس زور اور پیشن سے اس نے میرے دل میں یہ بات آپ تک پہنچانے کے لیے دی ہے، میری دعا ہے آپ اس بھید کی بات کو جان جائیں۔ ہم اپنی اپنی جگہ بڑے چالاک ہیں، وہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگنے دوں گا، لیکن اس کو ذرا اپنی چالاکی کو خدا کی حضوری میں لے کے آئیں اور خداوند کے سامنے رکھیں، چیزیں بدل جائیں گی، اس طرح بدل جائیں گی۔ یہ ساری چیزیں خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تمہیں آٹومیٹک ہی مل جائیں گی۔ ہم شروع کرتے ہیں چیزوں کی طلب سے، دعا ہوتی ہے خداوند، اکثر میں نے دیکھا وہ مذاق کی طرح، اور یا مالکہ کی ایک بات وہ اکثر کبھی کبھی مذاق میں کرتے ہیں کہ
की पता नहीं तेली मालकां दी ते ज्यादा हिस्सा मेरा, इस किस्म की वो करते होते थे कि बुरी नीयत से ही जा रहे हैं, मालिक का जो है वो नुकसान करना चाहते हैं और अपना पूरे, तो कैसे खुदा सुनेगा भी। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरी बेटी, हम इसलिए गरीब ही रहते हैं कि हम खुदा का एक बड़ा सिंपल सा है, उसके हुजूर शुक्रगुजारी दो, 10वां हिस्सा दो। तो फिर आप देखें, मेरी अपनी जिंदगी में, मेरी अपनी सारी बेटियों की जिंदगी में उनको बचपन से ये सिखाया हुआ है, अभी वो अपने घरों वाली हैं और इस कुलिये पे हैं, और खुदा ऐसी सरफराजी और इतने अच्छे अच्छे जॉब्स, ऐसी अच्छे अच्छे तरीके से खुदा ने उनके दरवाजे खोले हैं। खुदा को हमारे रुपए पैसे की जरूरत नहीं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि सोना और चांदी मेरा है, आसमान और जमीन का खालिक मैं हूं। वो सिर्फ इंसान की वफादारी और फर्माबरदारी को देखता है और उसको वो ऑनर करता है, फिर दरवाजे खोलता है, फिर चीजें ऑटोमेटिक बदलती हैं, फिर बीमारियां ही खत्म हो जाती हैं जिस पे डॉक्टरों में हजारों रुपया जो महीने का उस पे लगता है। जो जितने जराए हैं खुदा उनमें ऐसी बरकत दे देता, फिर 5 रोटियां 2 मछलियों में इतनी बरकत हो जाती है कि 5,000 को वो खाना खिला देता है। देखें ये कितनी कितनी एक सोचने वाली बात है। हम यीशु मसीह ने कहा, पहले तुम खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो बाकी की ये चीजें, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदा बाप, यीशु के नाम में जो जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, कैंसर के मरीज, डायबिटीज के मरीज, बदरूहों में गिरफ्तार लोग, यीशु के नाम में आजाद हूं, इन बीमारियों से आजाद हूं। इस घर में जो झगड़ा है, जो जादू टूना तावीज के असरात है, बदरूहों ने जकड़ा हुआ है, यीशु के नाम में ये घराना और ये घर आजाद हो अभी। खुदावंद की कुदरत और यीशु मसीह का खून, वो लोग जो जिद्दी हैं, जो खुदा से दूर हैं, जिनको दिल ही नहीं करता कि वो दुआ करें और बाइबल, खुदा का जिंदा कलाम पढ़ें, बाइबल मुकद्दस, मेरी दुआ है खुदा का पाक रूह उनके दिलों को छुए और यीशु मसीह अपने रहम और फजल से उनको आजाद कर दें, ताकि वो खुदा की बादशाही के फर्जंद बन जाए, रास्तबाजी के भेद को जान जाए और एक एक चीज के वो मालिक हो जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं ये दुआ बड़े ईमान से मांग के पा लेता हूं, और आप कम से कम ये तो कहें, आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।